contemporary archaeological artifact of some shape or form. Do you have Uthman, Umar, Abu Bakr? You're Christian? I am. Believe Moses existed? I do. You believe Abraham existed? I do. For you to say that I want contemporary evidence for Exactly. Uthman and Abu Bakr, but for you to say that does not count for the people that lived before him, for us, give you some kind of carbon dated clay bowl. First thing, I see clear numeric contradictions. Let me show you. Okay. Justify crusade? You're as ignorant of history as you are of Islam. What are they using? Excellent. Do this. When you go home, look up the popes. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जुल्फ़िकार भाई, माशाअल्लाह, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई फिर इंशाअल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करके, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि मुफीद सबके लिए रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके जो नाज़रीन हैं इंशाअल्लाह सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं फिर से सबसे पहले आपको शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारी गुजारिश पे टाइम निकाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें तशनगी रहती है, हम सीखना चाहते हैं, और हमारा ये जो चैनल इस्लामिक अवेकनिंग प्लेटफॉर्म है, सर हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को भी हम अपने चैनल पे लेके आए जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है, ताकि एक इल्मी माहौल बन सके और लोग जो है वो इल्म से इस्तिफ़ादा कर सकें और हमें भी बहुत सीखने को मिले। तो मुफ्ती साहब, इस सिलसिले में आप तशरीफ़ लेके आए हैं, सामीन भी बहुत खुश हैं और कब से वेट कर रहे थे, और हमें भी बहुत खुशी है। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि बाकायदा प्रोग्राम का जो है वो सिलसिला बाकायदा आगाज़ किया जाए। मैं सर कुछ सवालात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, उसके बाद पब्लिक की आंसर क्वेश्चन देंगे। क्या ख्याल है सर? मैं स्टार्ट करूं? अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अक्सर मुल्हिद दोस्तों से जब बातचीत होती है तो हम देखते हैं वो कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई क्रिएटर है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। कायनात को देख के हम इनकार नहीं करते, आपको पता कुछ तो इनकार कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जिन मुल्हिदों से बात हुई है वो कहते हैं कि इस कायनात को देख के हम इनकार नहीं करते। नो डाउट कोई क्रिएटर है, हम क्रिएटर को मानते हैं, और जो तख्लीकात का सिलसिला इस वक्त भी चल रहा है वो हमारे सामने मौजूद है। तो हम देखते हैं कि क्रिएटर हम मान लेते हैं, लेकिन उसका हमारे साथ ताल्लुक कोई नहीं, वो इलाह नहीं हो सकता, वो कोई डिमांड नहीं करता, वो कोई डिमांड नहीं करता। क्रिएटर और इलाह में वो फ़र्क करते हैं। तो मुफ्ती साहब, क्या ऐसा है कि क्रिएटर जो है वो क्या इलाह नहीं हो सकता, या इलाह और क्रिएटर में ये क्या फ़र्क करना चाहते हैं? तो पहली बात यह है कि जब ये कहते हैं कि हम क्रिएटर को मानते हैं कि एक खालिक है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि उसकी इबादत करनी चाहिए, मतलब इलाह नहीं मांगते, तो हम कहते हैं पहली बात आपको कहाँ से ये वही आई है? मतलब इन्होंने ये जो मतलब एक बतौर सच बात सामने रखी है कि ये एक हकीकी बात है, तो इनके पास ये इल्म कैसे आया? इनको किधर से वही आई है कि ये एक क्रिएटर है लेकिन वो इलाह नहीं है? तो अपनी से बात बना रहे हैं। लेकिन एक आसान सी बात करते हैं। देखिए, हम कुरान की बात करें, अहादीस की बात करें, तो फिर कभी कभी ये पहले बात मानते नहीं है। तो एक आसान सी अकली बात है और मुशाहिदे वाली बात है और आसान सी बात है। आपसे मैं पूछता हूँ, अगर मिसालन आपसे मैं पूछूं ना कि अगर आप एक नई चीज इजाद करें, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी उससे पहले नहीं थी, मतलब मिसालन सेल फोन वगैरह आजकल काफी मोबाइल काफी आम है, तो आप एक नया मोबाइल इजाद करें जो बाकी एप्पल, सैमसंग, नोकिया इन सब से अच्छा है, ऐसा मोबाइल कि वो खाना भी आपके लिए पकाता है और गाड़ी भी आपके लिए चलाता है मिसालन, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये आपकी इजाद है, आपने डिज़ाइन की है, आपने मैन्युफैक्चर की है, आपको पता है कि अगर इसमें मिसालन तेल के साथ लगे तो फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज करने का अपना तरीका है, कैसे इसकी बैटरी बदलेंगे उसका अपना तरीका है, आपने बनाया, आपको पता है। तो क्या आप एक अक्लमंद इंसान बतौर ये मोबाइल वैसे ही लोगों को दें कि बस जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, या आप कहेंगे नहीं नहीं देखो मैंने बनाया है, मुझे पता है कि इसका सही इस्तेमाल कैसा है, किस चीज़ का ख़राब होता है, किस चीज़ का सही होता है, क्या आप ये हिदायत उसके साथ देंगे या नहीं? सवाल। डेफिनेटली देंगे। हर एक अक्लमंद इंसान मन कहेगा कि बिल्कुल देंगे। मिसालन अगर आप
مشاہدے کی بات کریں جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں روزانہ، اگر آپ نیا مائکرو ویو خریدیں یا نیا ٹی وی خریدیں یا نیا موبائل خریدیں یا نیا لیپ ٹاپ خریدیں فیکٹری سے نیا، تو جب جی بھی جی آپ خریدیں گے تو اس کے ساتھ انسٹرکشنز آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بالکل آئیں گی. بالکل. اب میں امریکہ میں ہوں، ہم یہاں میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری وغیرہ میں کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی نئی پروڈکٹ جو بنتا ہے تو اس میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں IFU بھیجو، انسٹرکشنز فار یوز. جی عام دنیا میں سے یوزر مینیول کہا جاتا ہے. جیسے اگر ٹی وی بھی خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یوزر مینیول آئے گا. جی تب ہماری عقل جو ہے، جو خامخواہ مطلب جو ہمارے جو خالق ہے وہ اس سے کم ہے. اگر یہ ملحد مانتے ہیں کہ خالق ہے، مطلب کوئی دنیا یا آسمان اور گیلیکسیز بنانے والا ہے، تو اس بنانے والے کی عقل تو ہمارے سے بالکل زیادہ ہوگی. تو اگر بے شک. ہم بھی اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ ایک اتنی زبردست نئی چیز آپ بنائیں اور پھر ایسے ہی پھینک دیں کہ جیسے مرضی استعمال کرو، بالکل کوئی انسٹرکشنز ہم دیں گے، تو عقل کے خلاف بات ہے کہ ہمارے خالق نے ہمارے ساتھ کوئی انسٹرکشن نہیں دیں گے. ٹھیک اچھا ہے. مفتی صاحب، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا ایکسپیرینس رہا ہے ایک ملحد کے ساتھ. جب میں نے یہی بات کی کہ جب آپ خالق مان چکے ہیں تو ظاہری بات ہے جب کوئی چیز کارآمد چیز تخلیق کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک شعور کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ بالکل اس کا مدبر ہونا ضروری ہے خالق کا. آپ اس کو صرف بالکل. کریٹر نہیں کہیں، وہ مدبر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے. تو انہوں نے ایک بڑی ہنسی والی اگزامپل دی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جوہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں، میرے ٹھیک ہے. پاس کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، میں بے ٹھیک ہے. ارادہ بے تکے پتھر پھینکتا ہوں جوہر کے اندر. ٹھیک ہے. اب جوہر کے اندر جب میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے ویسے ہی پھینک دیے اچھا. پتھر. جب میں نے پتھر پھینکے، پتھر پھینکنے سے ایسا ہوا کہ لہریں پیدا ہوئیں. لہریں پیدا ہونے کی وجہ سے کچھ سیپ جو تھی، سیپیاں جن کو کہا جاتا ہے، ان لہروں کے ساتھ وہ کنارے پہ جا کے لگی. میں اٹھ کے چلا گیا. اب سیپ کنارے پہ میری ہی وجہ سے، میرے ہی ایکشن کی وجہ سے لگی، لیکن میں نے انٹینشنلی ایسا کیا ہی نہیں تھا. اسی طرح خدا جو ہے یا جو کریٹر ہے، اس نے یہ ان انٹینشنلی یہ کائنات بنا دی ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ تو ٹھیک چاہتا ہے. ہی نہیں تھا یہ خود ہی ہو گیا. اچھا، تو پہلی بات پھر سے یہی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ وہی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جی میں نے بھی یہی پوچھا مطلب جو تھا. اچھا، تو کیا کہتا ہے بندہ؟ وہ کہتا ہے آپ میری کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ میری بات کا جواب نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کی بات کی تو بالکل، تو جواب دے رہا بات ہوں. کی یہ جواب ہے نا. جب ایک بندہ ایک بات حقیقتاً میں کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ایسے خالق ہے، یا لیکن اس کا مقصد نہیں تھا، تو ہم دلیل جی مانگیں گے. اب وہ ہاں اگر جی ہم بالکل. سے پوچھیں کہ تم دلیل دو کہ خالق جو ہے اس نے وہی بھیجی تھی اور جی مقصد ہے، تو ہم بھی دلیل دیتے ہیں، بالکل تیار ہیں. بالکل. لیکن یہ ملحد جو ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایسے مثالیں ڈالتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہاں بالکل. بھائی تم کنارے پہ بیٹھے تھے، فضول بیٹھے تھے، تمہارے پاس ٹائم بہت زیادہ تھا، تو تمہاری غلطی ہے. کچھ کتاب پڑھتے، بالکل. کچھ مفید کام کرتے. ہاں، ویسے ہی پتھر کیوں پھینک رہے ہو یار؟ Right؟ اور جو خالق ہے وہ ایسے فضول نہیں بیٹھتا. اچھا میں ٹھیک نے ہے. نا یہ کہا، میں نے نا اس کے ہوں، جواب میں ایک مثال پیش کی. میں نے ہوں، کہا یار آپ نے تو ایک ایسی مثال پیش کی، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن میں نے کہا ہم کیا سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں سب کے سامنے میں بھی ایک مثال رکھتا ہوں اور سب اس سے اتفاق کریں گے. میں نے کہا بچپن میں ہم بھی ایسا کرتے رہے، جب بال کے ساتھ کھیلتے تھے، کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، کبھی بال جوہر میں گر جاتا تھا تو بچے آج بھی پتھر مار مار کے اس کو ارادے کے ساتھ باہر نکالتے ہیں. میں نے کہا یہ مثال نہیں آپ کو نظر آئی؟ نہیں کہتے جی آپ میرے دیکھیں سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. بالکل سوال کا یہ جواب ہے کہ دیکھیں، مطلب میں تو مثالوں میں جاتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں آسان بات ہے. دیکھیں جی جی ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق ہے اور زندگی کا مقصد ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے؟ قرآن سے پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں بے میں نے شک. جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف سوائے عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. جی اس میں عبادت میں کیا کیا شامل ہے وہ پھر آگے تفصیلاً مسئلہ کریں گے. لیکن قرآن میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں، اللہ جی سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا سارا سلسلہ میں نے بنائی اس لیے کہ آپ کو دیکھیں کہ کون اپنے بہترین عمل آگے رکھتا ہے. بہترین عمل مطلب جو زیادہ اخلاص اور سنت کی طریقے سے ہو. خیر، اب یہ کہیں گے کہ اچھا ہم تو یہ قرآن مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا اب بات سنو. ایک بندہ جو مطلب لکھ پڑھ بھی نہ سکتا ہو، جیسے تاریخ کے مطلب جو علماء تاریخ ہے مسلمان جو ہیں اور جو ہسٹورینز ہیں غیر مسلم، اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ نہیں سکتے تھے، کتابت نہیں کر سکتے تھے.
جو ریگستان عرب میں ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ رومنز میں ہو یا کہیں گریک جگہ میں ہو یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں بڑی فلسفی ہوتی تھی. عرب جو تھے وہ شاعری میں اور جنگ میں اچھے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ میتھس والے میں تھے، نہ مطلب کوئی فلسفی والے تھے. خیر ایسی جگہ میں 1400 سال سے زیادہ پہلے مطلب زمانہ گزر چکا ہے ہجری سے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں ایسی کتاب بندہ لائے جو خود سے یہ کہتے ہیں لکھی ہو، لیکن جو بندہ لکھ ہی نہ سکتا ہو، جس کا جواب ایک عرب کا بہتر سے بہترین شاعر نہ دے سکا ہو. یہ کیسی بات ہے؟ مطلب اب مثالاً ایک میں انگلش میں کتاب لکھوں یا آپ اردو میں لکھیں یا پنجابی میں لکھیں یا پشتو میں لکھیں یا فارسی میں لکھیں اور پھر اس کے ساتھ ایک چیلنج ڈالیں کہ ایسی کتاب کوئی لکھ کے دکھائے، تو بالکل خواہ کوئی نہ کوئی تو بندہ لکھ دے گا نا، چاہے اس طرح ہو یا نہ ہو. لیکن لوگ کہیں گے کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن اب قرآن کا یہ جو چیلنج دیکھیں کہ ایسی کتاب نازل ہوئی کہ اس کا کوئی جواب دے ہی نہ سکا. کتنے عرب شعراء تھے، کتنے مطلب مشہور شعراء تھے، کتنے نظر اور کتنوں کو قریش نے پیسے ہر چیز دی کہ اس کا ایک جواب لکھو، نہ لکھ سکتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ ایک معجزہ ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایسی پروفیسیز اس میں ہو، مستقبل کی اخبار، جو جیسے رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوگی کون جیتے گا، جو آگے جا کے حقیقت سامنے آئی جو پہلے سے پروفیسی ہو چکی تھی. اس کے ساتھ ایسی سائنٹیفک فیکٹس جو اس زمانے میں کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا ہوتا. اس کے ساتھ اخبار، وہ خبر جو پہلے کی قوم میں کیا گزرا تھا جو نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اس کے بعد مستقبل کی خبر. تو اب یہ سب کیسے آ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل ہے. مفتی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن انڈیا میں ایک شخص ہے جس نے 1450 سال بعد قرآن حکیم کا چیلنج قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس نے صورتیں لکھ کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ میں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے قرآن سے بہتر صورتیں لکھ لی ہیں. اور اس نے بڑا شور مچایا، بڑا ڈھنڈورا پیٹا، میں بڑا عربی کا ماہر ہوں، میں گرامر کو بڑا اچھے سے جانتا ہوں، قرآن میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، بلکہ میں نے قرآن سے بیٹر صورتیں لکھ لی ہیں. تو خوش قسمتی سے ہوا ایسا کہ ماشاءاللہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ طے کر لیا. اب جب مفتی صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے تو مفتی صاحب نے جب وہ بات کی ان کی صورتوں پہ کہ بھائی وہ پیش کرو، مفتی صاحب ان صورتوں کو آپریشن تو پہلے ویڈیوز میں کر چکے تھے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں، میں تو جاہل مطلق ہوں، میں تو جاہل مطلق ہوں، میں آپ مفتی ہیں، میں نے جو کلام لکھا اس میں جھول ہے. اچھا پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے سب کے سامنے کہہ رہا تھا میں نے اپنے تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا چیلنج پورا کر دیا. کس حد تک ڈھیٹ، اور میں کیا کہوں، میں ایسے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، ویسے یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بدبخت کہا جائے کہ یار ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک تو لیں. اور اب جب پبلک کے سامنے آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے بعد بھی شرم نہیں آئی کہ بندہ اپنا یہ کام چھوڑ دے وہاں پر یہ اناؤنس کر کے جانے کے بعد. میں ایک میرے ساتھ ایک بندہ ملا تھا تو وہ مسلمان ہوا تھا، تو میں نے اسے پوچھا، مطلب کتابیں ہم نے اسے دی تھیں، تو میں نے اسے پوچھا تم مطلب کس بات سے مطلب تمہارا دل کھل گیا اسلام کی طرف، مطلب کیا چیز اسلام میں تمہیں اتنی پسند آئی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں نے جب قرآن کھولا تو جو پہلی سورۃ الفاتحہ پڑھی، دوسری سورت میں گیا سورۃ البقرہ، لا ریب فیہ جب میں نے پڑھی انگلش میں، مطلب دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، ایسی کتاب جس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا کہ سوائے خالق کے یہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. کیونکہ دیکھیں ہر ایک مؤلف جو لکھتا ہے نا، جیسے میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، میں پہ لکھتا ہوں کہ جو اس میں غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، جو صحیح ہے اللہ کی توفیق سے ہے. یا کوئی بندہ لکھتا ہے کہ یہ میری 3rd ایڈیشن ہے، تیسری دفعہ چاپ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں یہ غلطیاں تھیں اور وہ غلطیاں ہم نے صحیح کر دی ہیں. یا اس میں لکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں کانٹیکٹ کریں وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے، ایسی کتاب کو اس میں یہ دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں بالکل کوئی غلطیاں، کوئی خامیاں، کوئی شک نہیں ہے. اب مجھے کبھی کبھی بندہ ملتا ہے ایسے، ایک انڈیا سے مجھے ملا تھا بلبوا پارک میں، کہتا ہے کہ نہیں عربی میں
قرآن کی عربی میں غلطیاں ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سناؤ کیا غلطیاں ہیں. اب سنا تو سکتا نہیں تھا کیونکہ نہ عربی صحیح طرح سمجھتا تھا اور نہ ایسی سنی ہوتی ہے باتیں. میں نے کہا بھائی ہم نے عربی پڑھی ہے, جب ہم عربی پڑھتے تھے جیسے کافیہ یا الفیہ ابن مالک جو بڑی مطلب ٹاپ کلاس مطلب جو نحو و صرف کتابیں ہوتی تھی, تو اس میں جب اختلاف آتا تھا جیسے کہا مطلب ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ حروف جر داخل کون سے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے وغیرہ, تو جب مؤلف چاہتا تھا کہ ایک ایسا حکم دے کہ جس پہ بالکل ہر کوئی اتفاق کرے, مسلم کافر عربی سب, تو قرآن سے مثال دیتے تھے کہ قرآن میں یہ مثال آئی ہے. میں نے یہاں عربی کی کلاس لی تھی امریکہ میں بہت پہلے 1996 کی بات ہوگی, تو میں عربی سیکھنا چاہتا تھا. میں نے اس کالج میں کلاس کی تو جو پروفیسر تھا وہ مسلمان نہیں تھا, عربی کرسچن تھا. تو وہ جب پڑھا رہا تھا تو اس پہ کچھ اور عربی لڑکے بھی تھے کلاس میں, تو ان میں بحث آئی. تو اس نے قرآن سے جب اس نے کہا نہیں دیکھو قرآن میں ایسے آیا ہے, اس کے آگے بحث نہیں کر سکتے. تو تو یہ جب کوئی کہتا ہے نا قرآن میں عربی کی غلطیاں, تو ایسی بات ہے جیسے جو میجرنگ سٹک ہوتی ہے نا, رولر ہم کہتے ہیں نا, وہی لکھا کہ آپ کوئی دکھائیں کہ تمہارا یہ غلط ہے, کہتے ہیں رولر ہی غلط ہے. تو جو جب انسان جاننا چاہتا ہے کہ عربی زبان کی جو فصیح بلیغ باتیں ہیں تو قرآن میں آتی ہیں, اور قرآن میں جو عربی ہے وہ اتنی پڑھی جاتی ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی. ہم جب تفسیر کے درس میں بیٹھتے ہیں, ایک تو ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تفسیر بس جلدی کرتے ہیں, ایک جیسے ہمارے شیخ عبدالسلام رستمی مردان کی قریب رستم کے علاقے درس تھے, تو ان کی تفسیر درس میں اللہ ان پہ رحم فرمائے وفات ہو گئے. تو جب ہم بیٹھتے تھے تو ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اس کا ربط بین الآیات کی, یہ آیت ادھر کیوں ہے, اس کے ساتھ کیا اس کا کیا تعلق ہے, یہ صورت میں اس کا کیا تعلق ہے, اس کا صرف کیا ہے, اس کا اصل کیا ہے, اس کا نحو کیا ہے, جب اتنی ڈیٹیل میں پڑھی جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ایک بھی نہ گرامر کی نہ عربی کی غلطی آئی ہے. صرف یہ نہیں, اب دیکھیں کوئی ایک بہت ماہر ہو عربی زبان میں تو کتاب لکھ سکتا ہے, عربی کی جو خوبصورت کتاب لکھ سکتا ہے, قرآن کی طرح نہیں ہوگی لیکن لکھ سکتا ہے, لیکن اس میں احکام بھی آپ لائیں, صرف قصے نہیں ہیں کہ یہ بھی لائیں کہ نماز کے احکام, روزے کے احکام, مطلب ابھی رمضان آنے والا ہے, رمضان کے زیادہ احکام قرآن میں ہمیں آتے ہیں, عقائد کے عقیدے کے احکام, اللہ کی صفات, یہ ساری چیزیں انسان بیچ میں جا رہے ہیں نا, پوری تو نہیں زندگی کر سکتے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, کل کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وومن ڈے منایا گیا, اور خصوصاً پاکستان میں بھی جو ہے یہ پچھلے 2-3 سالوں سے بڑا گرما گرم یہ ڈے منایا جاتا ہے, اور اس میں وومن ڈے پہ خواتین نے کچھ پوسٹر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو پاکستان میں یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی حکومت کے اگینسٹ ہے, یہ پاکستانی عوام سے مطالبہ خواتین کر رہی ہیں, اسلام سے اختلاف کر رہی ہیں, یہ کیا ماجرا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وومنز ڈے اور مدرز ڈے اور فادرز ڈے جو بن رہے ہیں نا, لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس سے جس کے بارے میں یہ بنائی جا رہی ہیں نا ان کے حقوق لیے جا رہے ہیں اصل میں. اب دیکھیں نا امریکہ میں مدرز ڈے ہوتا ہے, تو مدرز ڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے امریکہ میں, میں یہاں رہتا ہوں اپنی حقیقتی بات کر رہا ہوں حقیقتاً, کہ سارے سال اس ماں کو نہ کوئی یاد کرتا ہے, نہ سلام کرتا ہے, نہ دعا کرتا ہے, نہ خدمت کرتا ہے, نہ پوچھتا ہے, صرف سال میں ایک دن کارڈ کہیں سے خرید کے بھیج دیتا ہے, مدرز ڈے, تھینک یو, لو یو, بس. تو اب یہ بتائیں مطلب ہمارے اسلام میں تو روزانہ ماں کی خدمت ہوتی ہے, روزانہ باپ کی خدمت ہوتی ہے, بات مانی جاتی ہے, احترام کیا جاتا ہے, تو روزانہ مدرز ڈے ہوتا ہے, روزانہ فادرز ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, سال میں ایک دن بنا دیا. اب وومنز ڈے تک بات آئی ہے, تو وومنز ڈے دیکھیں اب عورتوں خواتین کو بھی سوچنا چاہیے نا, مینز ڈے نہیں ہے, وومنز ڈے ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں تو ایک ہی طرح دیکھا جاتا ہے, آدمی کے بھی حقوق ہیں, عورتوں کے بھی حقوق ہیں, اللہ نے آدمی کو بھی دیے, عورتوں کو بھی دیے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ایک مائنورٹی بنا دیا ہے کہ بس وومن کا ایک ڈے دے دیا. مین ڈے کیوں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہر دن ہی مین ڈے ہے امریکہ میں. تو ایک دن سوچنا چاہیے نا, ہماری خواتین کو بھی سوچنا چاہیے, جو لبرلزم اور فیمنزم کی ٹرکس ہیں ان کی سوچنا چاہیے. جہاں تک میرا جسم اور میری مرضی کی بات آئی, دیکھیں ہم جب ایک مردانہ سوچ پہ بھی جائیں تو ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی. ہمارے اپنی عورہ ہے, جسم میں کیسے
مطلب جو احکام شریعت کے آتے ہیں نماز کے طہارت کے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کیسے کہتے ہیں، مسلم، ہاں مسلم اسلمہ، ہم نے اپنی مرضی اللہ کو دے دی ہے کہ اللہ کی مرضی کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، بالکل ہمارا جسم، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری زندگی اللہ کے واسطے ہے، جو بے شک اللہ حکم کرے گا وہ مانیں گے۔ اللہ نے حجاب کا امر کیا، حجاب مانتے ہیں، اللہ نے داڑھی کا حکم دیا مانتے ہیں، اللہ نے نماز کا حکم دیا مانتے ہیں، اللہ نے روزوں کا حکم دیا، رمضان آ رہا ہے مانتے ہیں۔ اب ہر ایک انسان کی اپنی ایک جستجو ہے، اپنی ایک کوشش ہے، کوئی ایک بڑے بلند ماشاءاللہ ایمان پہ ہوگا، کسی کا ایمان کمزور ہوگا، کسی کا عمل کدھر ناقص ہوگا، سب ہم سب خطا والے ہیں، گنہگار ہیں، بالکل اللہ کی معافی چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں اللہ کی بات نہیں میری اپنی مرضی ہے، یہ کفر جی کی جی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بالکل۔ سے بچا کے رکھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو اکثر اسلام خواتین کو لے کے اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے نعوذ باللہ کو خواتین کے حقوق غصب کر لیے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں تو ایسا نہیں لگتا، کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ حقوق دے دیے گئے اسلام میں، تو یہ کن حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام نے عورتوں کو نہیں دیے؟ مجھے کیا پتا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی کن حقوق کی؟ اب دیکھیں امریکہ میں جب یا ویسٹرن کنٹریز میں جیسے یورپ میں آپ دیکھا جائیں تو جی جی عورتوں کو مطلب غلط طرح سے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ مثالاً اب جی میں مثال ذرا واضح نہیں دینا چاہتا لیکن خیر مطلب حقیقت بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں میں نے ایک مارکیٹنگ کلاس کی، میں نے الحمدللہ حدیث بھی میں نے ماسٹرز کیا، لیکن میں نے اس میں ایگزیکٹو MBA بھی کیا، تو ادھر بھی میں پڑھا ہوں۔ تو ادھر جب میں یونیورسٹی میں تھا تو مارکیٹنگ کلاس میں نے لی تھی ماسٹرز لیول کی۔ تو مارکیٹنگ کلاس میں نے کہا دیکھو جب آپ چوئنگم بھی بھیجنا چاہتے ہو تو عورت کا ننگا مطلب قریباً ننگا جسم دکھاؤ، وہ بکینی یا سوئم سوٹ میں، اور جدھر اس کی مطلب وہ جگہیں ہیں جہاں آدمیوں کی نظر جائے گی تو بالکل وہ پروڈکٹ پھر ادھر ڈالو۔ اب میں نے سوچا دیکھو اللہ نے عورت کو کیسی عزت دی ہے حجاب پردے کے ساتھ نا، کہ جب وہ بولتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی شکل یا اس کے جسم یا اس کے یہ میجرمنٹس، انسان کو سننا پڑتا ہے کہ اس کے دماغ، اس کے خیالات، اس کا ایمان، اس کا علم، تو ان چیزوں پہ عورت کو ایک عزت دی جاتی ہے اسلام میں۔ قرآن میں بھی سورۃ احزاب وغیرہ میں جب آپ دیکھیں جب پردے کا حکم آیا ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک عزت دار، ایک مطلب آنرڈ عورت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا حکم ہے اس پہ یا کوئی ظلم ہے، نہیں، عزت دینے کے لیے۔ بائبل میں جب آپ دیکھتے ہیں حجاب کا آرڈر تو وہ اس لیے کہ خاوند کی اس پہ اتھارٹی آئے، اس کا روب آئے بائبل میں، لیکن اسلام میں نہیں۔ اسلام میں پردے کا تعلق خاوند یا باپ یا بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک عورت اگر جیسے ہمارے یہاں انگریز عورتیں مسلمان ہوتی ہیں، نہ اس کا باپ مسلمان، نہ اس کا بھائی مسلمان، نہ خاوند، نہ کچھ، تو وہ بھی پردہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت۔ پھر جب وہ پردے میں پھرتی ہے تو پھر آدمی اس کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی یہ اندام کیسے ہیں اور وہ اندام کیسے ہیں، جو غلط سوچ ہوتی ہے۔ اب آپ انڈیا میں بھی دیکھیں، ہمارے پاس یہاں ہندو ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں عورتوں پہ بہت سخت ظلم ہو رہا ہے، یہ زنا بالجبر جو کہتے ہیں، ریپ کہتے ہیں، اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اتنا ہو رہا ہے کہ بالکل کھلے عام ہو رہا ہے، مطلب یہ آپ نیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اور سڑکوں پہ، بسوں پہ، اور 10 لوگ، 12 لوگ ایک عورت پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک عجیب بات ہے، ہمارے تو مسلمانوں میں کبھی ہم یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ عورت کو کوئی غلط بھی طرف نظر سے بھی دیکھے۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں یہ زنا بالجبر اتنا عام ہے، تو یہ کوئی حق دیا گیا ہے کہ تم پہ آدمی زور سے مطلب سڑکوں پہ زنا تمہارے ساتھ زور سے کرے، یہ حق چاہتی ہیں عورتیں؟ یا یہ حق کہ بے پردہ ہو کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک گوشت کی طرح تصویریں دکھائی جائیں، یہ حق چاہتی ہیں؟ یا 50% سے زیادہ جو عورتیں ہیں امریکہ میں شادی ہو کے خاوند ان کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ڈیورس ریٹس دیکھیں، اور اکثر یہ ہے کہ بچے ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خاوند بھی نہیں ہوتا، بچے بھی اس کو بڑے کرنے پڑتے ہیں اکیلے سے، یہ حق چاہتی ہیں؟ کون سے حق چاہتی ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہیں، اور جو خالق ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے رہنا ہے۔
بے شک ورنہ ہر ایک کی اپنی عقل ہوتی ہے. خاوند کہیں گے کہ نہیں ہر چیز میری ہے, بیوی کہے گی ہر چیز میری ہے, گورے کہیں گے ہر چیز ہماری ہے, کالے کہیں گے ہر چیز ہماری ہے. تو یہ تو پھر بات حل نہیں ہوتی نا. لیکن جب ہم خالق کی باتوں پہ جاتے ہیں تو پھر آدمی کی کیا حقوق ہیں, عورتوں کی کیا حقوق ہیں, خاوند کے حقوق, خواتین اور بیگم اور بیویوں کے حقوق, اور بچوں کے حقوق, اور ہر مطلب جو خلیفہ ہو یا ہمارا امیر ہو اس کے کیا حقوق ہیں, معتمر جو, تو ہر چیز پہ جو حقوق انصاف اور عدل کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خالق کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہماری تو یہ ہمیشہ یہ گزارش ہے پاکستان صرف نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلم کو بھی کہ یہ بات سمجھیں کہ خالق جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں شراب پینا اسلام میں منع ہے, مطلب خواتین کے حقوق کو لے کے ایک دوسری مثال دینا چاہتا کہ لوگوں کی عقلیں ذرا کھلیں. جی اب انسان جیسے میں کہوں کہ نہیں میرا جسم میری مرضی, میں شراب پیوں گا, ٹھیک ہے اللہ نہ کرے, لیکن خیر اگر انسان ایسے کہے تو اب کس کو نقصان ہوگا؟ بالکل اللہ کو تو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی مخلوق دیکھیں, آسمان دیکھیں, فرشتے دیکھیں, جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, کیا کیا فرشتے, اللہ کی بادشاہی میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا, میرا گردہ خراب ہوگا, میرے دل میں مسائل آئیں گے, میری دماغی طور پر مسائل آئیں گے. کینسر کے بھی آپ دیکھیں میڈیکل ریسرچ نکل رہی ہے کہ 100% اگر تھوڑی بھی کوئی شراب پیے تو کینسر سے ریلیشن اس پہ ہوتا ہے. پیئر ریویوڈ میڈیکل جرنل میں ابھی یہ پوسٹ ہوا ہے, آپ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے یہ انگریز کہتے تھے نہیں تھوڑی شراب خیر ہے, تو ابھی میڈیکل ریسرچ میں کلینکل ٹرائلز میں پتا ہے کہ نہیں اس سے کلیئرلی کینسر ہوتا ہے, ٹھیک. تو اب نقصان کسے ہوا؟ مجھے ہوا, کیونکہ جو خالق کا طریقہ تھا وہ میں نے کہا نہیں میرے جیسے میں شراب پیوں تو تمہیں کیا ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو نقصان مجھے ہوتا ہے. اب خواتین جب پردہ چھوڑیں گی, اللہ نہ کرے لیکن جو چھوڑیں گی اور جو یہ کہیں گی میرا جسم وغیرہ, تو اب نقصان اصل میں انہی کو ہوگا, جیسے یہاں ویسٹرن ملک میں ہم نظر آتا ہے. لیکن یہ شیطان کی ایک ٹرک ہوتی ہے نا کہ انسان کو ایسے دکھائے کہ جیسے نہیں تمہارا فائدہ, اصل نقصان میں کہتے ہیں نہیں تمہارا ہی فائدہ ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, میں جو حقوق کی بات کر رہا تھا تو ایک بڑا ماڈرن ایتھیسٹ ہے, حارث سلطان نام کا ایک آدمی ہے, میں نے اس کی کتاب پڑھی, اس نے اسلام چھوڑنے کی جو پہلی وجہ بتائی ہے, میں تو بڑا شاکڈ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کتنی بڑی دلیل ہونی ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے. تو وہ پہلی وجہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ خدا غصہ کر لیتا ہے جب ایک عورت مرد کے ساتھ سوتی ہے یا ایک مرد کے ساتھ سوتا ہے تو خدا کو اتنا غصہ آتا ہے. جب میں نے یہ بات دیکھی اسلام میں تو میں نے سمجھا خدا تو ایسا نہیں کر سکتا, اور یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے. اس کو مطلب اگلے چیپٹرز میں جا کے اس نے یہ وضاحتیں کی کہ جی یہ حقوق ملنے چاہیے تھے عورت کو یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ فری جنسی ریلیشن رکھے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اس پہ تو ہم ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہ دلیل ہے خدا کو چھوڑنے کی. مفتی صاحب کیسی عجیب حرکت. دیکھیں حارث جو ہیں ان کے تو ہمارا مناظرہ بھی ہو چکا ہے, اور اس کے آخر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب بیچارہ سائنس بھی نہیں سمجھ سکتا تھا صحیح طرح. تو مطلب جب ایولیوشن کی بات آئی تھی تو اس نے پھر کہا تھا میں بایولوجسٹ نہیں ہوں, میں تو میڈیکل ڈیوائس کمپنیز میں کام کرتا ہوں کہ ہمیں تو یہ باتیں ساری نظر آتی ہیں, مطلب ہم دیکھتے ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں. تو جو بندہ مطلب جواب بھی نہ دے سکے کہ ایولیوشن کیسے ہے, رینڈم سلیکشن کیسے ہوتی ہے, تو مطلب اصل عقلی دلائل سے تو ملحد نہیں بنتا کوئی. ہاں بالکل. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ عورتوں سے غلط کام کرے اور بے مطلب کوئی بھی بیریئر, کوئی بھی رکاوٹ اس میں نہ آئے. تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جو حجاب اور نکاح اور شادی کا مسئلہ یہ آگے سے ہٹ جائے. لیکن اگر حارث صاحب سے آپ خود پوچھیں مطلب کہ اگر آپ کی زوجہ ہو, آپ کی بیوی ہو, اور وہ کہے کہ نہیں میں پڑوسی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ جو ڈاک والا ہے اس کے ساتھ بھی رکھنا چاتی ہوں, اور مالی کے ساتھ بھی رکھنا چاہتی ہوں, اور جو سڑک پہ جانے والا بھی رکھتے, تو وہ بھی غصہ ہو جائے گا. کیوں غصہ ہوتے ہو؟ تم بھی پھر خوش ہو کہ نہیں بھائی بیوی تمہارا بھی حق ہے, جاؤ جس کے مرضی ساتھ کرو. تو یہ جو منافقت کی یہ باتیں ہوتی ہیں نا, یہ ایسے منافقت کی باتیں ہوتی ہیں. لوگ
نفس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی عبادت کریں. جو جی بھی ہمیں ملحد ملتا ہے یا جو مطلب کہتا ہے میں مسلمان ہوتا تھا اور پھر میں نے اسلام چھوڑا، زیادہ تر تو جھوٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ پکڑا بھی ہے، ہاں جیسے آپ بالکل نے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک بندہ کہہ رہا تھا بالکل کہ میں عربی تھا، مسلمان تھا لبنان سے، اور نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا اور پورا عالم اور یہ اور وہ. پھر سے میں نے جب پوچھا کہ استنجا کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے وہ جو جھک کے کرتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا استنجا جھک کے کرتا ہے. مطلب اس کو سجود کا سجدے کا بھی نہیں پتا تھا کہ سجدہ لفظ کیا ہے، عربی یہ مسلمان، اور یہ کیسے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، پکڑی جاتی ہیں. یہاں جی ایک جی ہمارے پاس آیا تھا بندہ کہتا تھا کہ میں مؤذن ہوتا تھا جی جی مسجد میں اور میں نے اسلام چھوڑ دیا وغیرہ، چیخ بھی رہا تھا. میں نے کہا اچھا سے جی ساری باتیں چھوڑو، اذان سناؤ. ٹرکش تھا، کہتا تھا میں ٹرکی میں مؤذن ہوتا تھا وغیرہ. اچھا جب میں نے اس کا اذان سنا تو تکبیرات کے آگے اس کو اذان نہیں آتی تھی. میں نے کہا مؤذن تھے، روزانہ 5 دفعہ اذان دیتے تھے، تمہیں ابھی یاد بھی نہیں ہے. تو ایسی ہی فضولیات ہیں. ہاں بالکل حارث بھائی بھی پتہ نہیں ان کا بیک گراؤنڈ کس پہ ہے، مطلب یا کسی بدعتی یا کسی مشرک فرقے وغیرہ کے ہوں گے، یا ایسا جو ہوں گے جو مطلب پاکستان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل اسلام میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. بالکل لیکن کسی بھی عقلی دلیل پہ کسی نے کبھی اسلام نہیں چھوڑا. جب بھی بالکل کسی بات کو نفسی دلائل آتے ہیں، اپنے خواہشات کی دلائل سامنے آتے ہیں. بالکل جی اب کوئی بالکل کہتا ہے کہ نہیں عورتوں کے ساتھ میں غلط کام کرنا چاہتا ہوں اور نکاح نہیں کرنا چاہتا اور یہ مہر نہیں دینا چاہتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ شادی کا سسٹم کس نے بنایا. تو ہاں بالکل دیکھیں ابھی میں جب امریکہ میں کانفرنسز پہ بولتا ہوں، مطلب جو میڈیکل کانفرنسز بھی بولتا ہوں، تو جی کبھی جی کبھی ادھر میں انہیں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ جی دیکھو جیسے آج کل کی بڑی بڑی جو مشکلات انسانیت کے سامنے آئی ہیں، تو میں کہتا ہوں اسلام میں ان سب کا حل ہے. بے میں شک گیا تھا کہ انفیکشس ڈیزیز کانفرنس پہ تھا، تو ایڈز پہ اس وقت جی کورونا سے پہلے کی بات ہے، تو ایڈز پہ ایک پینل تھا. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں ایڈز کس چیز کے ساتھ مطلب منتشر ہوتی ہے، کیسے اسپریڈ ہوتی ہے. تو جو غیر مسلم ایتھیسٹ پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی تھا، اس نے کہا 3 چیزوں کے ساتھ. اس نے کہا 3 میجر کازز فار اسپریڈنگ آف ایڈز جو ساتھ. ٹھیک ہے، کیا؟ بغیر نکاح مطلب بغیر شادی جو مطلب عام زنا ہوتا ہے تو یہ بالکل انپروٹیکٹڈ کیجول سیکس. قوم لوط کا جو عمل تھا اس کی وجہ سے، جی اور ڈرگز میں جب نیڈلز شیئر ہوتی ہیں، مطلب کوئی جو جی نشہ کر رہا ہوتا ہے ہیروئن، تو اس میں نیڈل ایک دوسرے کو لگاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا دیکھو اب ایک بات دیکھو، اسلام میں جو شریعت ہے، جو احکام ہے، اس میں مطلب یہ جو عام زنا ہوتا ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب صرف زوجہ اور زوج کے بین یہ تعلقات ہوتے ہیں. اور اسلام میں یہ نشے، ڈرگز، ہیروئن وغیرہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں یہ قوم لوط کا عمل حرام ہے. تو اگر اسلامی زندگی کوئی رہے تو کیا یہ چیزیں منتشر ہوں گی یا نہیں؟ تو اس نے کہا دیکھو اگر دنیا میں غالب بھی اسلام ہو جائے اور غالباً لوگ ایسی زندگی رہیں تو ایڈز دنیا میں ختم ہو جائے گی.